कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे निसा में सूरे 4 आयत नंबर 82 में फरमाया है कि वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारा इनको इख्तिलाफ नज़र आता। तो अगर किसी की बातों में इख्तिलाफ नज़र आए, तज़ाद नज़र आए, तो वो इस बात की दलील है कि वो चीज़ गलत है, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। या इख्तलाफ की बात करने वाला यानी जिसकी बातें एक दूसरे से टकरा जाए, मुतजाद हों, समझ लीजिए कि उसकी बात दुरुस्त नहीं है। सही बात की अलामत ये होती है कि वो बातें टकराती नहीं। ईद मिलाद मनाने वाले जो हजरात हैं, इनकी बातों पर आप गौर करेंगे, इनके पेश करदा दलाइल पर आप गौर करेंगे तो आपको अजीब व गरीब तजाद इनमें नजर आएगा। मैं एक दो चीज़ें आपके सामने वाजे करता हूँ। देखिए, ये लोग एक तरफ क्या कहेंगे, एक तरफ कहेंगे कि ईद मिलादुन नबी गर्चे नबी के दौर में ये ईद नहीं मनाएगी, सहाबा के दौर में ये ईद नहीं मनाएगी, ताबीन के दौर में ये ईद नहीं मनाएगी, गर्चे नबी के दौर में ये काम नहीं हुआ और बाद में ही हुआ है, लेकिन ये है यानी बिदअत है, बिदअत माना इसको, लेकिन कहा ये बिदअत हसना है, ये अच्छी बिदअत है। तो एक तरफ तो ये बेचारे सारा जोर शोर करके और सारा जोर लगा के ये साबित करने पर तुले होते हैं कि ये बिदअत हसना है। चुनांचे पिछली स्ट्रीम में, इससे पहले की स्ट्रीम में मैंने जिस शख्स की वीडियो का जवाब दिया था, उन्होंने यही उसूल बयान करने की कोशिश की थी कि देखो, इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने पूरी नमाज ईजाद कर ली, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों ना ईजाद कर लें। हालांकि इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने उसको ईजाद नहीं किया था, मैं ये वजाहत कर चुका हूँ। लेकिन बहरहाल कहना क्या चाहते हैं लोग, कहना ये चाहते हैं कि भैया बिदअत है और अच्छी है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पिछली स्ट्रीम में एक और शख्स आया था, वो बार बार कह रहा था ये अच्छा काम तो है, इसमें क्या बुरा है, क्या प्रॉब्लम है। ये अक्सर लोग जो है, जो इस ईद मिलादुन नबी के हिमायती हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि ये गर्चे बाद के लोगों ने ईजाद किया, बाद के लोगों ने इसको शुरू किया, गर्चे बिदअत है लेकिन अच्छी बिदअत है, क्या प्रॉब्लम है। अब एक तरफ ये बात है, अब दूसरी तरफ आप इनको देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा इनसे सवालात होने लगते हैं कि नहीं नहीं सबूत दो सबूत दो, तो ये कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ईद मिलादुन नबी मनाने का हुक्म तो कुरान में। फिर कहते हैं कि नहीं, हदीस में भी ईद मिलादुन नबी का हुक्म है। फिर कोई बदनसीब खड़ा होता है, वो साहबे कराम के नाम पे आसार गढ़ना शुरू कर देता है, जैसा कि पिछली स्ट्रीम में शेख सरफराज ने जवाब दिया था उस वीडियो का, जिसमें एक बंदे ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह, और मतलब कई साहबे कराम का नाम ले लेके और ताबीन का नाम लेके कितनी बातें गढ़ ली, और इब्ने हजर हैतमी, इब्ने हजर फतुल बारी वाले नहीं, दूसरे इब्ने हजर हैतमी, उनकी तरफ मंसूब कर दिया कि उन्होंने ऐसा कहा। तो आप इनकी तजाद बयानी देखिए, एक तरफ कहेंगे बिदअत हसना, दूसरी तरफ कुरान और हदीस से दलील देना शुरू कर देंगे। हालांकि ये दोनों बातें एक दूसरे के मुतजाद हैं। आप गौर कीजिए कि अगर किसी चीज को आप बिदअत हसना कह रहे हैं, तो गोया खुद आपने ऐलान कर दिया कि कुरान में इसकी दलील नहीं है, हदीस में इसकी दलील नहीं है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि कुरान में दलील है और हदीस में दलील है, तो उस चीज को बिदअत कैसे कहेंगे? वो कितना मतलब कितनी बड़ी हिमाकत वाली बात है ये, कि आप एक तरफ कहें कि ये चीज कुरान से साबित है, दूसरी तरफ कहें कि हदीस से साबित है, और फिर ये भी कहें कि ये चीज बिदअत है लेकिन हंसना, ये कैसे हो सकता है भाई? जो चीज कुरान से साबित हो, हदीस से साबित हो, उसे बिदअत हंसना कैसे जो है कहा जा सकता है? ये जो, और वो भी इस्तिलाही माने में। तो इस तरह से ये मुमकिन नहीं है कि कुरान और हदीस से उस चीज का सबूत हो, और जो मुस्तलह बिदअत है उस माने में आप उसको बिदअत हसना, जो खास इस्तिलाही माने, लोगोई माने नहीं, लोगोई माने में होता तो मसला नहीं रहता, लेकिन इस्तिलाही माने में ये कहते हैं बिदअत हसना, जो उनकी खास इस्तिलाह है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से टकरा रही हैं। अगर किसी चीज को आपने बिदअत हसना का टाइटल दिया है, तो फिर उसके लिए आप कुरान और हदीस से दलील नहीं ले सकते, और अगर कुरान और हदीस से आप दलील लेते हैं तो उसको बिदअत हसना का नाम नहीं दे सकते। ये तजाद बयानी ये लोग करते हैं, ये तजाद बयानी ये लोग करते हैं। और असल में इस तजाद बयानी के लिए मजबूर इसलिए हैं क्योंकि जो अहले सुन्नत हैं, रियल अहले सुन्नत, असली अहले सुन्नत हैं, और जो हदीस के मानने वाले हैं, जो अहलुल हदीस हैं, उन्होंने इनका जो है नाटका बंद कर रखा है, इनको बुरी तरह से लगाम रखा है। ये बिदअत हसना वाली पुड़िया चल नहीं पाती आज, तो बेचारे मजबूर होके कोई कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर देंगे, हदीस पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें लोग पढ़ते हैं, उसी में से वो आयत भी है
کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو ہے خوش ہو جاؤ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر جو ہے خوش ہو جاؤ. اب کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فضل و رحمت پہ خوش ہونا ہے, تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں, ہم کیوں نہ جشن منائیں. یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پہ خوش ہو جاؤ یا خوش ہو جاؤ اللہ کے فضل و رحمت سے, یہ حکم اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آج کے لوگوں کو دیا ہے, یا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کا تھا, صحابہ کرام کا تھا, جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا. یہ حکم انہیں دیا گیا کہ آپ اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہو جائیں. تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر اس آیت میں مطلب یہ تھا کہ عید میلاد النبی منانا ہے تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور آپ دیکھیں فضل و رحمت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا, یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا, پیدائش ہونا یقیناً یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا, نبی ہونا, یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے ممتاز کرتی ہے, سب سے الگ کرتی ہے, تمام انسانوں میں سب سے افضل بناتی ہے, اور بلکہ تمام انبیاء میں سب سے افضل بناتی ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی, رسول, امام الانبیاء ہونا ہے. بحیثیت نبی آپ کو ماننا یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت والی جو بات ہے, رسالت والی بات ہے, اس چیز کو ماننا یہ سب سے اہم بات ہے. آپ دیکھیں خود یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کے گھر والے بھی خوش ہوئے. ابو لہب کے بارے میں کہتے ہیں وہ خوش ہوئے, حالانکہ یہ ثابت نہیں اس کا خوش ہونا, یہ باندھی آزاد کرنا, یہ سب بکواس ہے, گڑھی ہوئی باتیں, ایسے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ خوش ہوا. تو بتائیے صرف پیدائش پر خوشی منانا, وہیں تک جو ہے محدود ہو کے رہنا, اس چیز کو, یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی ہو گئے, آپ رسول ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا, نبی ہونا, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت, یہ رسالت, سب سے بڑا فضل, سب سے بڑی رحمت رسالت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ رسالت آپ کی نبوت, یہ سب سے بڑی جو ہے رحمت والی بات ہے. تو اگر ان قرآنی آیات میں اللہ نے حکم دیا ہوتا کہ عید میلاد النبی مناؤ, اس سے مراد, تو بتائیے صحابہ کرام نے اس پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ وہ صحابہ کرام جن کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے تو اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی رک جاؤ, ہاں رات بھر نماز مت پڑھو, کچھ سو بھی. عورتوں سے کہنا پڑتا ہے کہ تم شوہر سے, عورتوں کو بھی منع کیا ہے کہ شوہر کے حقوق ان کا بھی خیال رکھو, 2 صورتیں مت پڑھو, 1 صورت پڑھو گے تو کافی ہے. یہ صحیح, یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ایسے ہی جب حکم ہوتا ہے کہ روزہ رکھو تو اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں صوم وصال, یعنی مسلسل روزے مت رکھو. مردوں کو بھی منع کیا, عورتوں کو بھی منع کیا, اور کہا کہ اپنے شوہروں سے پوچھے بغیر آپ نفلی روزہ مت رکھو. زکوٰۃ کی بات آتی ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کی بات آتی, تو اتنا خرچ کرتے ہیں صحابہ کرام کہ روکنا پڑتا ہے کہ بھائی بال بچوں کے لیے بچا کے رکھو, تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, اللہ کے راہ میں بھی دو لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. تو آپ سوچیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے نماز کا, تو اتنی نماز پڑھیں صحابہ کی, آپ سے کو روکنا پڑے. آپ اللہ کا حکم ہو روزہ رکھنے کا, تو اتنا روزہ رکھنے لگے کہ اللہ کے رسول کو روکنا پڑے کہ بھئی اتنا بھی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے صرف روزے رکھو. اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے صدقہ خیرات کا, تو اتنا صدقہ خیرات صحابہ کرام کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی روکنا پڑتا ہے کہ بھئی بال بچے کے لیے بچا کے رکھو. اور پورے سال میں صرف ایک بار حکم ہوتا ہے میلاد مناؤ, کوئی مناتا نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر قرآن میں حکم ہوتا ہے میلاد منانے کا تو صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ان حضرات کا تضاد دیکھیں آپ, ایک طرف کہتے ہیں قرآن و حدیث میں میلاد منانے کا حکم ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں بدعت حسنہ. یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں, یہ دونوں باتیں بیک وقت جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. اس لیے لوگ فیصلہ کریں کہ بدعت حسنہ ہے یا قرآن و حدیث میں حکم ہے. اگر بدعت حسنہ ہے تو اس اعتبار سے بات کی جائے, پھر قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دے سکتے یہ. اگر یہ بدعت حسنہ مانتے ہیں تو پھر یہ قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دے سکتے, اور اگر یہ قرآن و حدیث کی دلیل دیتے ہیں تو پھر بدعت حسنہ نہیں بول سکتے, اور پھر صحابہ کرام سے ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی ان آیتوں پہ عمل کیا ہے, ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں سمجھ میں آیا اور صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ پہلی ان کی تضاد بیانی ہے. آگے بڑھتے ہیں, ان کی دوسری تضاد بیانی دیکھیں آپ. ان کی دوسری تضاد بیانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے بدعت کے رد میں دلیلیں پیش کی جاتی نا, بدعت کی تردید میں قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہے,
حدیثیں پیشی آتی ہیں. سب سے مشہور حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یا صحیح مسلم کے الفاظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو پہلے سے اس میں نہ تھی وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. کل بدعت ضلالہ. اس طرح کے جتنے نصوص پڑھے جاتے ہیں تو یہ لوگ اس کا ایک جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں عید میلاد کا ذکر کہاں ہے. عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ اس میں عید میلاد کا ذکر کہاں ہے. یعنی اس میں تو یہ ہے کہ بدعت ایجاد نہیں کرنا ہے یا کوئی نئی چیز نہیں لانا ہے، لیکن عید میلاد سے منع کا وہ بتاؤ. اس میں عید میلاد کا نام کہاں؟ من احدث فی امرنا ھذا جو حدیث ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کہاں ہے. صحیح مسلم کے حدیث پڑھتے ہیں من عمل عملا تو کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کہاں ہے. کل بدعت ضلالہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کیا ہے. تو جتنے نصوص ہم پڑھتے ہیں رد بدعت میں، ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں نام کہاں ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک عید میلاد مینشن نہ ہو تب تک اس سے آپ روک نہیں سکتے. یہ ایک طرف ان کا معاملہ ہے. دوسری طرف جب یہ قرآن کی آیتیں اٹھا کے اور حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں حکم ہے میلاد مناؤ، تو اس میں میلاد کا لفظ ہوتا، اس میں عید میلاد. یہ جیسے قرآن کی آیت قل بفضل اللہ، اس میں کہاں میلاد کا لفظ ہے؟ یہ کوئی حدیث پڑھ دیں گے کہاں میلاد کا لفظ ہے؟ یہ عقیقہ والی حدیث بے کو پڑھیں گے کہاں اس میں میلاد کا لفظ ہے؟ کہیں پہ بھی میلاد کا لفظ جو ہے حدیث میں، حدیث قرآن کی آیت میں جب یہ خود دلیل لیں گے تو قرآن کی آیت میں میلاد کا لفظ نہیں ہوگا، ان کی پیش کردہ حدیثوں میں میلاد کا لفظ نہیں ہوگا. عید میلاد پوری بات کہی، عید میلاد کا ذکر نہیں ہوگا، نہ قرآن کی آیت میں نہ حدیث میں. تو اپنا دلیل دینا ہوگا تو کوئی لفظ نہیں ہوگا. اور جب ہم بدعت کا رد کریں تو کہیں گے نہیں اس میں جب تک میلاد نہیں دکھاؤ گے جب تک اس چیز کا رد نہیں ہو سکا. تو رد جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں عمومی طور پر جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر چیز کا ہر جگہ نام لیا جاتا ہے، نہیں. حالانکہ عبادت جب بتانی ہوتی ہے تو عبادت میں ایک ایک چیز کو مینشن کر کے بتایا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا نام لے کے بتایا جاتا ہے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز کی پوری تفصیلات، روزے کی پوری تفصیلات، حج کی ساری تفصیلات. جب عبادت بتانی ہوگی تو پوری تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے. لیکن جب روکنا ہوتا ہے تو اصولوں کے ذریعے روکا جاتا ہے، کیونکہ بھائی اتنی ساری ہر چیز جو غلط چیزیں ہیں بدعتوں کو پتہ نہیں قیامت تک آنے والے لوگ کیا کیا بدعت ایجاد کریں گے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ بھئی ایک ایک بدعت کا نام لے کے اس کا رد کیا جائے کہ کچھ سال بعد لوگ ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے. سب کا یہ تو ممکن، مطلب کوئی قرآن یا حدیث اتنا بدعت ایک اتنا بڑا سمندر ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کریں گے، وہ بتانا بہت مشکل چیز ہے. اور وہ ضرور بھی اس لیے اصولوں کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ ختم نبوت کے بارے میں کہا گیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب یہ تو نہیں ہوا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں شخص آئے گا وہ کہے گا میں نبی ہوں، فلاں شخص آئے گا وہ کہے گا میں نبی ہوں، فلاں. ہر ایک کا نام تو نہیں لیا، ایک جنرل بات، ایک اصولی بات کہہ دی اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے. ہم یہی حدیث پڑھیں گے، جسے غلام احمد قادیانی ہے، وہ کہتا میں نبی ہوں، ہم دلیل کیا دیں گے لا نبی آبادی. اب وہ کہیں اس میں غلام احمد قادیانی کا نام بتاؤ، یہ تو لا نبی آبادی، میرا نام کہاں ہے یہ بتاؤ. ایسا تھوڑی ہوگا بھائی، تمہارا نام نہیں، لیکن ایک اصولی طور پہ کہہ دیا گیا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے فلانے ہو، دھماکے ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایسے ہی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی ہے، تو اب کسی بھی نام سے کوئی چیز بدعت لائے گا، نئی چیز لانے کی کوشش کرے گا، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.